खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का कहना है कि एक इदारे ने फ़ौज की तरफ इशारा था, उन्होंने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है। पिछले दिनों खबर आई कि साबिक़ सरबरा ISI जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया, उन पर कुछ इल्ज़ामात थे, और अब जो आज की इत्तला है कि मज़ीद कई अफसरान को भी तहवील में लिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल के तहत उनकी तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। जो भी फैसला होगा हमारे सामने आएगा। पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान के तहत जिस इदारे का काम है उसकी रवायत बहुत मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। माजी में ऐसे वाक़यात हमें मिलते रहे हैं, लेकिन अगर कोई इदारा अपना खुद एहतसाबी का अमल शुरू करता है, अगर कोई ये इदारा बात करता है कि माजी में जो गलतियाँ हुई थी उसको वो नहीं दोहराना चाहता, तो ये एक ऐसी बात है जो कि जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो काबिल तहसीन बात है। हमारे सियासतदानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे फ़ौजी जो जवान हैं, अफसरान हैं, हमारी पूरी कौम है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हो, हमारे जो मुआशी चैलेंजेस के ख़िलाफ़ हो, सबकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अब ये वक्त है कि हर इदारा और हर शख्स अपने ज़िम्मे का जो काम है वो करे, और जो काम उसके ज़िम्मे का नहीं है उससे वो इज्तनाब करे। यही वो एक बुनियादी बात है। और मुआशी चैलेंजेस की जहाँ तक बात है तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आज भी मुस्लिम लीग का जो मशावरत उसमें ये फैसला हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब पहले ही खुशखबरी सुना चुके हैं कि अनकरीब बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन इसके साथ जो क्रिटिकल जुड़े हुए इशूज़ हैं वो कैसे हम दुरुस्त करेंगे, किस तरीके से ये पॉसिबल होगा, कितनी जल्दी रिलीफ मिल पाएगा। हाथ हुकूमत के यकीनन बंदे हैं, हमारे IMF प्रोग्राम में है, मईशत हमारी अगरचे दुरुस्त सिमत में है, लेकिन जिस तरीके से उसको जिस रफ्तार से तरक्की करनी चाहिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो नहीं कर पा रही। बहरहाल हमारे पास एक वक्त है, 5 साला मनसूबा जो वज़ीर आज़म जल्द एक पेश करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें वो ऐलानात करते हैं और हुकूमत कितनी साबित कदमी के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ उसको लेके आगे बढ़ती है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। डॉक्टर जासिम अनवर साहब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, माहिर मुआशियात भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, प्लानिंग के उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। सबसे पहले तो ये जो ख़बरें सुनने को मिली और आईं और इतने हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, और आप लोगों की तो बहुत पहले से रिजर्वेशंस थी, आप गुफ्तगू भी करते थे, आपके ख्याल में जो बिगाड़ था या जो गलतियां थीं उनको सुधारने के लिए सही एफर्ट शुरू हो गई है, और जो भी अब साजिशों की बात होती है, बुलाने की बात होती है या हुकूमत गिराने की बात होती है, वो अफवाहें जो हैं वो आपके ख्याल में हत्तुल इम्कान दम तोड़ जाएंगी या चलती रहेंगी? खुर्रम साहब जी, मुस्तकबिल के बारे में तो कोई भी कियास आराई करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं, लेकिन हमने कम से कम अपनी समत की दुरुस्तगी करना शुरू कर दी है कि हमें कहाँ जाना है। और वो बिलाशुबा आइन की सरबुलंदी है, और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, तो उसकी जो इस्लामी और जमहूरिया की जो पूरी उसका मानी है, उस तक अभी हमें पहुंचना है, अभी वो कुछ दूर है। लेकिन ये जो अभी हमने देखा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे हमें ये जरूर एहसास होगा कि मुल्क में अब जो आइन का एक वादा है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वही सरचश्मा होंगे इस मुल्क में इक़्तिदार का। और जो माजी में हमने आज के नहीं 1953 से देख रहे हैं जो रेशा दबानियां हुई हैं, उससे हम अब कम से कम एक दुरुस्तगी का अमल जरूर शुरू हुआ है, जी। जो हम सब के लिए खुश आइंद है। अच्छा खुर्रम साहब, अभी भी बात होती है कि तहरीक इंसाफ के बानी जो इस वक्त अटियाला जेल में हैं वो वहाँ से बैठ के कुछ साजिशें करते हैं, वहाँ से बैठ के इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, और जब तक सियासी जमातें सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन नहीं होंगी, उसको हासिल नहीं करेंगी, मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। इस खबर के बाद आप समझते हैं कि गुंजाइश बाकी रहती है अगर कोई जमात आपको ऑन बोर्ड आना चाहे या ना आना चाहे, या उनका वो जो एक तरीक़ाकार था इंतशार पैदा करने का उसका जोर टूट चुका है? जी नहीं, मैं इतनी खुशगुमानी में नहीं हूँ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड 2000 हम कम से कम 14 से देख रहे हैं, जब इसी शहर में हमला हुआ, और जिस इमारत से आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ऊपर इस जमात के कारकुनों ने डंडे लेकर कब्जा किया और करोड़ों का जो यहाँ साजो सामान था उसको तोड़ा और यहाँ हुल्लड़बाजी की। तो लिहाजा हमें इस पे बहुत ज्यादा खुशगुमानी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर उनको किसी भी तरह का ये ख्याल था कि वो रविश जारी रखी जा सकती है। देखिए, हमें ये जरूर सबको समझाना है कि पाकिस्तान जमहूरियत है, उसमें सबको एहतजाज का हक है, लेकिन कोई भी एहतजाज
जो जानवरों को आग लगाए, जो सरकारी इमलाक को आग लगाए, जो हसास तंसीबात पर हमलावर हो, और जो बहुत ही बड़ी कभी बात है कि हमारी शहीदों की जो यादगारें हैं उसकी बेहुरमती करे, ये सियासत नहीं है और ये सियासी एहतजाज नहीं है। तो ये जरूर हम ये भी एक खुश आइंद कदम है कि हमने उस तरफ कदम उठाया है कि सबको ये सबक है। ये सबक मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी जो जमहूरी जमातें उन्होंने कुछ अरसा पहले सीख लिया था, लेकिन एक जमात के लिए सबक सीखना अभी बाकी है कि हमने जो भी एहतजाज करना है, जो भी बात करनी है, वो हमें कानून के दायरे में रह के करनी है। और जबकि पार्लियामान ठीक। में उनकी इतनी बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है, तो बजाय पार्लियामान को भी हुल्लड़बाजी का एक अखाड़ा बनाया जाए, वहां पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल की बात की जाए, जो उनकी तरफ से हमें कभी सुनाई नहीं दी। जो लोग आइन के मैंडेट की वायलेशन करते हुए तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद, आपके ख्याल में वो कौन सा ऐसा काम है कि जो मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए नहीं कर सकती थी जो तहरीक इंसाफ कर लेती? जी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन ये एक तजर्बा इमरानी जो 2014 से जिसका आगाज हुआ, वो उसके मकासद तो कुछ और थे, लेकिन एक बहुत पुरानी कहानी है कि डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन थे जिन्होंने मुख्तलिफ आज़ाद जोड़कर एक हम यही कह सकते हैं कि मॉन्स्टर बनाया, और फिर मॉन्स्टर जो है उस बनाने वाले के पीछे पड़ गया। तो ये हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि ये जो तजर्बा था, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क की इदारों की ऑन गोइंग सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही मौलिक और जहर आवर साबित हुआ है। तो ये भी एक सबके लिए सबक है कि अगर हमें आहिस्ता आगे बढ़ना है, जी। तो इस तरह के एडवेंचर से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बिलाखिर आइन और पाकिस्तान के अवाम से ही रुजू करना है। और इस खुद एहतसाबी के अमल के बाद आपके ख्याल में वो जो लेबॉर्ट्री है जहाँ ये तजर्बे होते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर हमेशा के लिए बंद हो चुकी है? नहीं, खुशगुमानी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ खुद एहतसाबी से मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये काम नहीं होगा। यहाँ हुकूमत वक्त को भी और तमाम सियासी जमातों को एक दफा फिर बैठ कर सोचना है कि उन्होंने किस तरह पार्लियामान की जो तौकीर है, पार्लियामान की जो फालियत है, पार्लियामान का जो मौसर होना है, उसमें किस तरह अपना किरदार अदा करना है। तो जहाँ ठीक। खुद एहतसाबी जो अफवाज पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन ये अगर खुद एहतसाबी नहीं तो कम अज कम ये तो कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन पाकिस्तान की सियासी जमातों में भी होना चाहिए। और जो 2006 का जो मिसाक जमहूरियत था, उसको दोबारा उस असर नौ रिन्यू करके, उसको रिवाइज करके उसे नाफिज करना चाहिए सबको कि अब हम कमिटेड हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो भी आने वाली नस्लें हैं उनको अब एक जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान देंगे। आप रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं सीओडी को? जी देखिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिस पर हमें बात पसंद। एक उसके अंदर प्रपोजल था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर उसको उसको दोबारा देखें, अगर रिवीजन की जरूरत नहीं, लेकिन उसको बहरहाल बड़ी संजीदगी से देखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें थी जिन पर अमल हो गया, कुछ चीजों पर अमल भी हो गया, लेकिन बात चीजों पर जिन पर अमल नहीं हो सका वो क्यों नहीं हो सकता, और क्या उन ठीक। पर अमल करने के लिए दोबारा नई तहरीक की और नई जो है वो वलवले की जरूरत है। अगर कोई सियासी जमात जो कि अपना वजन भी रखती है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो ऑन बोर्ड नहीं आना चाहती, बावजूद इसके कि बार बार आप दावत देते हैं कि आएँ और मुल्की उमूर में अपना हिस्सा डालें, किरदार अदा करें, सो क्या हम मरहून मिन्नत रहेंगे कि जब तक वो जमात नहीं आएगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, या उसके बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं, देखिए, उस जमात को पाकिस्तान के अवाम ने 31% वोट दिए 8 फरवरी को, लेकिन 69% वोट उनके खिलाफ भी पड़े, और वो 69% वोट रखने वाली जमातें इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो लिहाजा जो अगर 31% का एहतराम है करना चाहिए, लेकिन 69% का भी ज्यादा एहतराम करना है क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। तो लिहाजा ये सब, ये मुल्क में हमारी जो पूरा आर्ग्यूमेंट है सियासत का, जी। वो बिल्कुल तरोड़ मरोड़ का शिकार है। असल में सारी बहस तो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और हमारे नौजवान मर्दों खवातीन के नए रोजगार पर होनी चाहिए, दुरुस्त। और हम बजाय उस पर बहस करेंगे किसी और चीज पर बहस करें।
آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف اگر حکومت کو مسلسل انڈر پریشر رکھا جائے کسی سیاسی قوت کی جانب سے اور یہ بار بار اعلانات کیے جائیں, لوگوں میں ہیجان پیدا کیا جائے کہ جی چند ماہ کی مہمان ہیں, اس سال کے آخر میں یا اگلے سال دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے, آپ تیاری کر لیں, میں کال دوں گا تو ملک بھر میں آگ لگ جائے گی. دوسری جانب آپ نے وہی کرنا ہے جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے, الٹیمیٹ ریلیف آپ نے لوگوں کو دینا ہے. سو اس پریشر کے سامنے رکھتے ہوئے کتنا مشکل یا آسان ہوگا یا ہے آپ کی جماعت کی حکومت کے لیے کہ وہ اپنے اہداف پورے کر پائے؟ جمہوریت تو کبھی بھی آسان نہیں ہے, مشکلات ہیں. زیادہ مشکلات اس بات سے پیدا ہوئی ہیں کہ جس پہ طرف کچھ ذکر بھی ہوا ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے, کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا شہزاد صاحب. اور جمہوریت میں یہ بے حد ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کس بنیاد پر اپنے اجتماعی معاملات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی حکومت کے سامنے جو اصل میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے کہ جہاں شہباز شریف وزیر اعظم جو ہیں اپنی کابینہ کے ساتھ بہت محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو جو ابلاغ ہے, جو کمیونیکیشن ہے عوام پر, اس پر بھی اتنی ہی توجہ دینی ہے جتنی اپنی پرفارمنس پہ, تاکہ پاکستان کی عوام کو سچ اور غلط کا فرق بتایا جا سکے. اچھا پرفارمنس پہ جب توجہ آپ نے دینی ہے, سو آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سلو اور گریجول پروسیس ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے, کام شروع کریں گے, وہ 3-4 سال 5 سال یا اس سے زیادہ کا وقت عرصہ لے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا ایک سیاسی میدان بھی ہے, امتحان بھی ہے, کہ یعنی کہ آپ نے سیاست میں بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. مشکل فیصلے سے آپ کی سیاست پر یقیناً زد پڑے گی. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی باقاعدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے, یا اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کچھ عرصے کے لیے کہ آپ کی سیاست کہاں جاتی ہے, فوکس صرف جو ہے وہ معیشت اور ریلیف ہونا چاہیے؟ پاکستان ایک وسیع ملک ہے اور اس میں سیاست کے بھی بہت وسیع مواقع موجود ہیں. صرف دو باتیں, ایک تو حکومت ایک سیاسی جماعت, 3 جماعت سیاسی جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے, PMLN پیپلز پارٹی اور NP ہے. انہوں نے اپنا جو سیاسی عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے پاکستان کے عوام سے. لیکن جو اچھی خبریں شہزاد صاحب وہ دب جاتی ہیں روزانہ کی مسالے دار سیاسی بات پہ. مثلا اس پہ کتنی گفتگو ہوئی کہ اس جو ابھی مالی سال 30 جون کو ختم ہوا ہے, پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور 11% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے عوام کو تو یہ معلوم نہیں, ان کو تو کہتے ہیں بری خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت گر رہی ہے. درست. اب یہ کس نے بتایا ہے کہ جی اب 3 مہینے سے الحمدللہ واضح اشارے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مہنگائی ہے, مہنگائی میں یعنی قیمتیں بڑھنے کی رفتار میں واضح کمی نظر آ رہی ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک زمانے میں بہت بڑا دیو اور ہوا بنا ہوتا تھا, الحمدللہ ریکارڈ اس میں کمی آئی ہے, اور اب وہ اتنا پاکستان کے لیے ایشو نہیں ہے. پاکستان کا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے غالباً پچھلے 20 سال کے بعد اس دفعہ پازیٹیو ہوا ہے. تو یہ جو اچھی خبریں ہیں ان کا ابلاغ, اس لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے کہ جہاں یہ تناؤ کی خبریں آ رہی ہیں وہاں گورنمنٹ کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس پر پورا فوکس کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں کہ بھئی یہاں جو اچھی خبریں ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے. حالات آسان نہیں ہیں, حالات مشکل ہیں, معاشی طور پر ہمیں بہت چیلنجز ہیں, لیکن جہاں چیلنجز بھی ہیں اگر پورا ملک جو ہے وہ بری خبروں کے پیچھے ہی رہے گا تو دیکھیں پاکستان کے عوام کی جو امید ہے, جو ان کو روزانہ اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے, اس امید کو ہمیں زندہ رکھنا ہے, اور یہ بھی حکومت کے سامنے ایک چیلنج ہے. ایک آخری سوال, خرم دستگیر صاحب, آپ مطلب ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, خود بھی بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں. حیران کن بات تھی بہت سے لوگوں کے لیے کہ آپ اس دفعہ کا الیکشن نہیں جیت پائے گوجرانوالہ سے, جبکہ آپ کا بڑا مضبوط حلقہ ہے, بہت ہی وسیع ایک آپ کا ووٹ بینک ہے پارٹی کے ساتھ ساتھ. کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت جن حالات میں آئی, جو فیصلے کیے یا جیسے ڈیلیور کر سکتی تھی وہ نہیں کر پائی, اور یہی ایک پریشر رہے گا تھرو آؤٹ کہ اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے, ڈیلیوری کو ڈیفائن کرنا یعنی اس کو بتانا کہ اس کے قد و قال کیا ہے, یہ بھی حکومت کے سامنے چیلنج ہے. آج کل صرف ڈیلیوری صرف ایک چیز پر آ کر جو ہے منتج ہو گئی ہے کہ جی بجلی جو ہے وہ بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے روزگار کے ذرائع پیدا کرنے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ مثلا SIFT کے تحت جو نئی انویسٹمنٹس آنی ہیں ان کو فوری طور پر آن دا گراؤنڈ لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ شروع ہو. ابھی ایک اچھی خبر جو کم لوگوں نے سنی کہ جو CPEC کا ایک بہت بڑا منصوبہ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا, سکی کناری 880 میگا واٹ کا, الحمدللہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور بجلی پانی سے بنی ہوئی بجلی, سستی بجلی گرڈ میں آنا شروع ہو گئی ہے.
تو ایسی اچھی خبریں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو یہ امید دی جا سکتی ہے کہ اگر آج بجلی مہنگی ہے لیکن آنے ٹھیک، والے سالوں میں وہ سستی بھی ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ڈاکٹر جاسم صاحب، سب سے پہلے تو انتظار کرنے کا آپ کا شکریہ. ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو آخر میں بات کی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو مشکلات ہیں، تو آپ پلاننگ کے ایکسپرٹ ہیں، ہمیں یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت ریلیف دے، قیمتیں کم کر دے، دوسرا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کر دے، ان کی آمدن میں اتنا اضافہ کر دے کہ ان کو یہ مہنگائی لگے نہ. سو کیا یہ آئیڈیل مکس بن سکتا ہے یا کسی ایک چیز ہی پہ فوکس کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب. دیکھیں اس کو میں آپ کو نا تھوڑا سا 3 لیولز پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ پرچیز پاور، بائنگ پاور اور جو حکومتی اقدامات یا ڈیولپمنٹ فنڈنگ کا فوکس ہوتا ہے وہ اوور آل چینج کو کیسے لے کے چلتا ہے. دیکھیں سائنس کی اصطلاح میں تھیوری آف چینج ہم کہتے ہیں. جو تھیوری آف چینج ہے وہ یہ کہ جی ہم اگلے 3 سال 5 سال میں الٹیمیٹلی کیا دیکھتے ہیں. تو ہماری تھیوری آف چینج کرنٹ پالیسی کرنٹ گورنمنٹ کی یہ ہے کہ عوام کے روزگار میں اضافہ کیا جائے، جی ڈی پی کی گروتھ کی جائے، جی ڈی پی میں اسی طرح روپے کی قوت کو بڑھایا جائے، اور سستا بجلی، سستا فیول اور بہت ساری اور چیزیں جو عوام کی ضرورتیں، صحت اور علاج اور اسی طرح تعلیم، یہ ساری ترجیحات شامل ہیں. اب اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے نا آپ کی پالیسی کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ون از ایک ہوتا ہے میکرو لیول، تو ایک ہوتا ہے پالیسی لیول ڈیسیژن، پھر ایک ہوتا ہے مڈ لیول جو انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی نیچے ہوتا ہے مائکرو لیول جس کو ہم عوام کہتے ہیں. ان تینوں کا کنیکٹ ہونا ورٹیکل اور ہاریزینٹل دونوں طرح سے بہت زیادہ ضروری ہوتا تو ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میکرو لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں اور جو پالیسی ساز اداروں میں جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ جو مائکرو لیول پہ ایک شخص ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، کتنا وہ تنگ ہے، کتنا پریشان ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا عوام کی پلس پہ ہاتھ ہو. سو یہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بیسک کرٹیکل وہ ہے نا کہ ہم تو ہمارا پرپس یہ سارے لوگوں کا، ایون ہمارا بیٹھنا پلاننگ میں یا کسی اور ادارے میں، ہم تو بیٹھے ہی اگر ایک عوام آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن واشنگٹن ڈی سی سے آتا ہے اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے سبسڈیز ختم کرنی ہیں، تو شاید وہ ان کو احساس نہ ہو کہ پاکستان کے عوام اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنا یا پروٹیکٹ کرنا عوام کو، تو یہ ذمہ داری آئے گی پھر پالیسی لیول پہ لوگوں کی. بالکل ایسی ہے. میں تھوڑا سا نا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. دیکھیں جب آئی ایم ایف کا کوئی بھی بیل پیکیج لیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک ہسٹری ہے نا جو آپ کی چلتی ہے. اب اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا، میں یہ امپورٹنٹ ایشو ہے پاور کا، آج کل اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ اور عوام سارا فوکس اسی پہ. دیکھیں نمبر 1 آپ کی جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی تھی 80 سے پہلے ہائیڈرو پاور فوکس تھی. اس کے بعد تھوڑا سا ہمارا ڈیلے آیا، شفٹ آیا، اور جو ہماری ہائیڈرو پاور نیڈز ہیں ان پہ اتنی تیزی سے کام نہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاپولیشن گروتھ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، نئے گھر بن رہے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، انڈسٹریز لگ رہی ہیں، تو لوگوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے. اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ڈسکنیکٹ ہے. پالیسی شفٹ جو تھا کول سے ہٹا سم ہاؤ. میں ایگزامپل دیتا ہوں. چائنا کے اندر 60% بجلی جو ہے وہ کول سے بنتی ہے. انڈیا میں اراؤنڈ 60% کول سے بنتی ہے. آسٹریلیا میں بھی میجر سورس کول ہے. جبکہ پاکستان کے کول کے ذخائر اس وقت دنیا کے 20 بڑے ذخائر میں تھر کول، لیکن ہم کول 25% صرف استعمال کرتے ہیں، 75% ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈیجنس یوز آف اور اون ریسورسز کا فوکس پالیسی کا وہ ریکوائرڈ تھا. تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی تھر کول پہ تو سندھ حکومت نے بھی کافی کام کیا ہے، اور علی راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ترجمان ہیں کے. بہت بہت شکریہ. علی راشد صاحب بھی ڈاکٹر جاسم صاحب گفتگو کر رہے تھے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی. آپ لوگوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر یہ جو تھر کول کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے کتنا کامیاب ہے، اور آسان لفظوں میں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اس کی بنا پہ کتنے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کی مد میں جو آپ نے یہ پروجیکٹ لگایا ہے، وہ ذرا میں ایکسپلین کر دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں آؤں آپ کے چینل پہ اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکوں. دیکھیں تھر کول جو ہے وہ اپنی جگہ بہت ہی ایک فیزیبل اور کامیاب ایک منصوبہ ہے جو سندھ حکومت نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ اگر بجلی کی مد میں کمی کی بات کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں کہ ہم نے
اس کے لیے ابھی ریسنٹلی سولر پینل، سولر انرجی جو گرین انرجی ہے، کوئلے کو پھر بھی میں کہوں گا کہ اٹ از اے بٹ بیک ڈیٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ، وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. کاربن فٹ پرنٹ جو اپنا ہے دنیا میں اور اس ملک میں، وہ ہمیں کم کرنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سولر انرجی کی طرف ہم بڑھے ہیں. ہم نے ابھی 2 لاکھ گھر جو سیلاب متاثرین، جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے، جو حال ہی میں جو سیلاب آئے تھے، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئے تھے، وہ بھی ایک اس وجہ سے آفت قدرتی آئی تھی کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے تھے. تو اس کو آئرنی یہ دیکھیں کہ ان فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو ہم نے گھر بھی بنا کے دیے، مگر ساتھ ساتھ وہ گھر ہم نے سولر پینل کے تحت لگا کے دیے، کہ سولر اس کو لگا کے دیے. 2 لاکھ گھروں ہم نے ٹوٹل جو کمٹ کیے تھے 2 ملین ہاؤسز کیے تھے، جس میں سے 2 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، which will be handing over soon. اور وہ سب سولر پاورڈ ہیں، جس میں ایک پنکھا اچھا، چلتا ہے. آپ کی بات درست ہے. ایک سوال ہے سر یہاں پہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سولرائزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ فری لونز، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس پہ بھی آپ لوگوں نے کافی کام کیا ہے کہ جس کے تحت دیے جائیں گے. پنجاب گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. کوسچن از دس کہ صوبائی حکومتیں اگر یہ کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کا ایک نیشنل گریڈ ہے، آپ کا ایک ادارہ ہے واپڈا، یا آپ کی حکومت وفاقی حکومت ہے جس نے بجلی کے بل بھی اس ادارے نے وصول کرنے ہیں پورے ملک سے، اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ بھی وصول کرنے ہیں، اور جو آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیمنٹس کرنی ہے، وہ بھی ان بلز میں سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس کی اس میں کرنی ہے مد میں. کوسچن از دس کہ جب آپ اتنی میسو سولرائزیشن کریں گے تو کیا کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو نیشنل پاور پالیسی ہے اس کا اور صوبائی حکومتوں کے جو کام ہیں، کہ اگر آپ سب کا سب پورا صوبہ جو ہے سولر پہ چلا جائے گا تو بل کون ادا کرے گا؟ حکومت کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیئر کر پائے گی؟ دیکھیں شہزاد، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اینڈ میں اس چیز کو اوور سمپلیفائی نہیں کروں گا بائی سیئنگ کہ اس کو سولر پہ ہم لے جائیں گے تو سب معاملات حل ہو جائیں گے. اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سولر اگر کچھ جگہوں پہ، کچھ سیکٹرز میں، یا کچھ ادارے یا کچھ جگہوں پہ ہم کرنے کی کوشش کریں تو اٹ مے ناٹ سالو دا پرابلم، مگر اٹ ول میک تھنگز مچ سمپلر اینڈ مچ ایزیئر. اب جو آئی پی پیز ہیں یا جو الیکٹریسٹی کی جو یوسیج ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ ایک دم سے اتنی نہیں ہماری، اور نہ ہمارے پاس اتنا وہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سولر پہ کنورٹ کر دیں. اور جو نارمل بجلی، لاٹ آف پیپل آسک می دس کویسچن، اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہر چیز سولر پہ چلی گئی، ہر چیز اس طرف آپ نے پورے صوبے کو کر دیا، تو آئی پی پیز کا کیا ہوگا، باقی چیز. اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اتنی قوت ہماری نہیں ہے، اتنی سولر انرجی ہم نہیں پروڈیوس کر رہے، یا کنورژن اتنی فاسٹ ریٹ پہ نہیں ہو رہی کہ آئی پی پیز کو فرق پڑے گا، یا اتنی زیادہ ہمارے پاس. پوائنٹ ویل ٹیکن، پوائنٹ ویل ٹیکن. ٹھیک، اٹس اے گڈ بگننگ. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے ایک تعلق ہے. کوسچن از دس کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک ویو آئی تھی سی این جی اسٹیشن، سی این جی جو انسٹالڈ گاڑیوں کی، اور اس پہ بہت میسو کیمپین کی گئی کہ فیول سے بچیں گے، یہ سستا فیول ہے، جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو گیس ہی نہیں تھی، اس کو سب بند ہو گئے، سارا کچھ ریورس ہونے لگا. اب اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوسچن بہت اچھی بات ہے، ہم سولر کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن کوئی پلاننگ ہے کیسے ہم نے کنورژن پہ جانا ہے، آئی پی پی کے جو چیلنج ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، باقی اس سے بینیفٹ کیسے لینا ہے؟ بالکل جی. دیکھیں آپ کی جو پالیسی ڈاکیومنٹس ہیں یا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، 5E فریم ورک جو کرنٹ گورنمنٹ کا اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ ہم نے $1 ٹریلین اکانومی بائی 2035 تک کیسے جانے، اور اس میں انرجی کا ایک میجر پورشن ہے جس کو ہم رینیوبل انرجی کہہ رہے ہیں، جیسے بھی میرے کولیگ کراچی سے سندھ سے بات کر رہے ہیں. اس پہ ڈیفینیٹلی فوکس ہے. اب دیکھیں ایک کانٹریکٹ مینجمنٹ یا کہیں آئی بی پی کے ساتھ جو شروع میں معاہدے کیے گئے، اگر وہاں کوئی ڈسکنیکٹ آیا تھا یا کہیں کوئی چیز اوور سائٹ ہو گئی تھی، تو وہ ایک سرٹن ٹائم تک ہمیں لنگر آن کرنی ہے. ہمیں وی فار پاکستان فار چیپ انرجی ان کے ساتھ نیگوشیشن اینڈ کانٹریکٹ ریویژن یا کوئی بلک پیمنٹ کر کے کوئی یونٹ کی کاسٹ کو عوام کو ریلیف تو دینا پڑے گا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سولرائزیشن کر لیتے ہیں تو اٹس ناٹ دی کمپلیٹ سولوشن کہ بھئی الٹرنیٹ انرجی سولر پہ ہوگی. ہمیں رینیوبل انرجی کے سارے سورسز پہ غور کرنا ہے، جس میں ایون ونڈ انرجی شامل ہوگی،
ہائیڈرو پاور جو پاکستان کی، دیکھیں ساری دنیا کے ملکوں کے اندر یہ 5 دریا اور اتنا گریڈینٹ جس کو کہتے ہیں فلو گریڈینٹ اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان کے پاس ہے. اچھا اس کو میں ایک اور انداز سے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں کی مد میں عوام کو وہ ریلیف دیں گے. اس سے پہلے بھی ہم 50 کروڑ روپے وہ جو ہے وہ سائٹ پہ رکھے گئے 50 ارب روپے کے، جس سے جو ہے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. سوال یہ کہ کیا یہ بہتر ہے کہ ریلیف آپ دیں یا یہ بہتر ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ ریسورسز یا سورسز آپ پرووائڈ کر دیں، جیسے پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے، سندھ حکومت کا بھی انیشیٹو ہے؟ دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں تھرو آئدر ریسورسز اور تھرو امپلائمنٹ جنریشن تاکہ ان کی بائنگ پاور بڑھتی ہے، تو خود بہت سرکولر اکانومی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے تو کوئی خیر کوشچن نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ امیڈیٹ ریلیف پہ بھی تو حکومت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی عوام آلریڈی سفر کر رہے ہیں، ابھی آمدن کے اتنے ذخائر نہیں ہیں، امپلائمنٹ کی اتنی اپرچونیٹیز فی الحال پائپ لائن میں ہے، کام ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، آپ کو بھی پتہ ہے. تو انٹرم پیریڈ میں جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے جو یہ ڈیسیژن لیا ہے، obviously it is welcoming ڈیسیژن کہ کچھ تو ریلیف لوگوں کو ہو کہ ان دا انٹر مڈ ٹرم جیسے جیسے ہماری پاور پروڈکشن بڑھے تو ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ انسینٹیوائز بھی کرتے جائیں، سولرائزیشن کی طرف بھی لائیں، چیپ انرجی کے الٹرنیٹ سورسز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے آئی بی پیز کے کانٹریکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا ہم کیپیسٹی چارجز کے اوپر بات کریں یا کوئی بلک پیمنٹ دے کے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کریں. تو ایک مکسڈ پلان ہوگا جس سے عوام کو بینیفٹ دیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. علی راشد صاحب یہ فرمائیے، بھی تھوڑی دیر پہلے خرم دستگیر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بات یہ تھی کہ سیاسی استحکام ملک میں کیسے آئے گا، اور سیاسی استحکام کے لیے جو گفتگو آپ کی جماعت سے یا حکمران جماعت سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز بات نہیں کریں گے، سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات بھلا کے ملک کے لیے اکٹھی نہیں ہوں گی. وہ اکٹھا ہونا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں کیا ہے؟ مطلب کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، کیسے اکٹھی ہوں؟ دیکھیں بہت سمپل سا فارمولا ہے، سب آئیں اسٹیک ہولڈرز، احتجاج کرنے کے بجائے، روڈوں پہ نکلنے کے بجائے ٹیبل ٹاک کریں، ڈائیلاگ کریں، بتائیں اپنے. دیکھیں یو کنونسنگ دی کنونسڈ، ہم تو تیار ہیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ روڈوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتی ہے، وہ تو جب کرتی ہے کہ جب حکومتی پارٹیاں یا حکومت آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو. اگر آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہوں وہ آپ انڈر ڈسکشن یا ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ نکلتے ہیں روڈوں پہ، آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ دھرنے دیتے ہیں، آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. مگر یہ سب چیزیں ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں جو پارٹیز ہیں دے ولنگ ٹو ٹاک، دے وانٹ کہ لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. وہ چاہتے ہیں مسئلے کا حل نکالا جائے. اگر آپ کو کسی چیز پہ اپریہنشنز ہیں یا ریزرویشنز ہیں تو وی آر ولنگ ٹو سٹ ود یو آن دا ٹیبل اینڈ ریزالو دوز ایشوز فار دا گڈ، دا گریٹر گڈ آف دا کنٹری، کہ ملک جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. آپ دیکھیں نا یہ فورن انویسٹرز ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے جب تک یہ دھرنے چلتے رہیں گے، جیسے یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. ہمارے لوکل انویسٹرز، آپ کی اسٹاک مارکیٹ دیکھیں بلند ترین سطح پہ تھوڑا آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی دی، تھوڑا چیزیں بہتر ہونے کی شروع ہوئی کہ باہر سے لوگوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہم ڈیلیگیشن سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں، یو اے ای سے آ رہے ہیں، اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پہ جانے لگی، ڈالر تھوڑا اسٹیبلائز ہونے لگا. تو پوٹینشیل بہت ہے اس ملک میں، بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو گیو دا انویسٹرز، چاہے وہ فورن ہو چاہے لوکل ہو، کانفیڈنس. ہمارے لوکل لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک سوال ہے سر یہاں پہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ ماضی میں بھی آپ کی جب حکومت تھی، ایک بریک سے پہلے آپ ہی سے ایک سوال کر لیتا ہوں راشد صاحب، جب آپ کی بھی حکومت تھی مرکز میں، آپ کی حکومت کے خلاف بھی احتجاج ہوتے تھے، مارچز ہوتے تھے، بہت اس کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن کبھی بھی اتنے اس نوعیت کا جو وہ نہیں کیا گیا کہ ملک کو ایک احتجاج سے یا کسی مارچ سے جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اس دفعہ کیا وجہ ہے کہ کیا کوئی یہ نیریٹو بلڈنگ کا حصہ ہے کہ اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے تو احتجاج کر کے کتنا کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کے خیال میں، یا واقعی کوئی بہت سیریس بات ہے یہ؟ نہیں سر، دیکھیں وہ احتجاج کی بات نہیں ہے، کہ چیزوں کو تھوڑا اگر لمٹ میں رہ کے، کانسٹیٹیوشنل دائرے میں رہ کے، سب کو پتا ہو کہ احتجاج صرف احتجاج کرنا ہے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے. مگر اگر آپ نکل جائیں، آپ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ شروع کر دیں، آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ملک کے خلاف چیزیں سٹارٹ کر دیں، آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیں کہ پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں، پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں، آپ ملک دشمنی پہ اتر آئیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو، ملک بھی نہیں ہو،
تو ایسے عناصر کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ود آئرن فسٹ، جو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، مگر جو پیپل ہو ریزورٹ، دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے، یو کانٹ چیلنج دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. وہ جو آپ کی جو سیاسی بڑے رہنما آپ کی جماعت کے جو گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ آئرن فسٹ کا جو ایلیمنٹ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. وہ زیادہ تر بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی ہے کچھ بھی ہے آپ بات کریں، مذاکرات کریں، حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اتحادی جماعت کی جانب سے گفتگو سامنے آتی ہے تو حکومت اور پریشر میں آ جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم بات بالکل کریں، میں نے کہا ڈیموکریٹک ایلیمنٹس جو ہیں، ڈیموکریٹک پارٹیز میں بھی اگر کوئی ڈیموکریٹک لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے. جو ڈائیلاگ کرنے میں یقین نہیں رکھتے، جو بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے، وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں ہی نہیں، وہ تو سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں. تو ان سے آپ کیا بات کریں؟ آپ کسی سے زبردستی بٹھا کے تو نہیں بات کر سکتے. دیٹس ناٹ ڈیموکریسی. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس انسرٹینٹی کو اب ختم ہو جانا چاہیے نا؟ ایک جماعت ہے، اس میں ایک جس بندے کا ہولڈ ہے، جس بندے کی سے ہے، جس بندے کی بات کا یا اس کا حکم چلتا ہے، وہ کہتا نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں جی کہ اس جماعت کے باقی لوگ کر لیں گے، تو یہ تو آپ کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے؟ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا، مگر وہاں سے بھی یہ آواز نہیں ہے کہ نہیں کرنا. وہاں سے بھی ایک مکسڈ آواز آتی ہے، کبھی کہتے ہیں کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنا. ان میں سے پھر کوئی ان کا لیڈر آتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم وی وانٹ ٹو ٹاک، پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں، اور آ جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے. واٹ وی آر سیئنگ از کہ ایک یونی ووکل ان کی طرف سے، ان کی جماعت سے آواز آئے کہ دس از واٹ وی وانٹ، ہماری یہ مطالبات. ویری رائٹ پوائنٹ ویل ٹیکن. راشد صاحب، ہمیں اس وقت قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. تمام موٹر ویز پر ہو رہا ہے ایم ٹیگ مرحلہ وار لازمی. 16 اگست سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر صرف ایم ٹیگ والی گاڑیوں کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی. مفت ایم ٹیگ لگوانے کی آخری تاریخ 15 اگست 2024، جو کہ کسٹمر کیئر سینٹرز، ڈرائیو تھرو بوتھس، سروس ایریاز اور کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ، ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے ریچارج ہو سکتا ہے. ایم ٹیگ لگوائیں، وقت اور پیسے دونوں بچائیں. مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حقوق کی فراہمی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنا ہر ممکن کردار جاری رکھیں گے. میں دن رات مہنگائی میں کمی کے لیے، بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو ابھارنے کے لیے، پاکستان کو ترقی دلوانے کے لیے میں اپنی جان لڑا دوں گا. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہوگا تو وہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاسم انور صاحب، علی راشد صاحب ترجمان سندھ حکومت، اور قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن. قمر چیمہ صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں بھی جو علی راشد صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ کہ سیاسی استحکام، یہ بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور مطلب اس سے پلاننگ کا تو شاید کوئی اتنا بڑا تعلق نہ ہو. اگر سیاسی استحکام کسی ایک فرد، کسی ایک اینٹی، کسی ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، سو پاکستان جیسے معاشرے میں، ملک میں کتنا انتظار کیا جائے کہ الٹیمیٹلی ایک لائن ڈرا کر دی جائے، فیصلہ کر لیا جائے کہ جی اب ہم نے نہیں کرنا، اب ہم اپنی سمت میں، آپ ادھر رہیں، آپ نے نہیں بات کرنی، آپ ہمیں جو ہے کسی قسم کی انسرٹینٹی کا شکار مت کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جیسے بھی کولیگز نے بھی بتایا کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جب بھی کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے تو پارٹیز کو ڈیلیور کرنے میں یا گورنمنٹس کو ڈیلیور کرنے میں تھوڑا بہت ہرڈلز آتی ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ڈاکٹر جاسم صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. جی،
تو یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ جرنی کو کنٹینیو کرنے میں. اب جب مختلف پارٹیز آپس میں کانفلکٹ میں آتی ہیں یا ڈیو ٹو پاور بیلنس شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا میڈیا کمپینز کے ذریعے یا کوئی پروپیگنڈا کرتی ہیں, تو اس کو تو ڈیفینیٹلی حکومتی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹرکٹلی ڈیل کرنا ہے, اسپیشلی اس ڈیکیڈ سے ہم جب گزر رہے ہیں, جب ہم آلریڈی آئی ایم ایف پیکیج میں ہیں, جب عوام آلریڈی ایک ایکسٹریم لیول پہ سفر کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے, تو اس کی گنجائش اب رہی نہیں ہے. تو اب نیچرلی پلاننگ کا تو اس سے اتنا تعلق نہیں ہوتا, لیکن میں پلاننگ کا بھی انڈائریکٹ تعلق ضرور ہوتا ہے, بیکاز آپ کو معلوم ہے جیسے میں ابھی سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں, پلاننگ میں کام کرتا ہوں, تو ایون ہماری جو پیس ہے ہمارے منسٹر احسن اقبال صاحب کا, وہ بھی زیادہ فل فوکس میں موو کر رہے ہوتے ہیں جب تھوڑا سا اسٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو لیکن obviously someone has to do something to make this correct. جی بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو ایک خود احتسابی کا عمل فوج کے ادارے نے شروع کیا ہے اور آج وزیر اطلاعات نے بھی اس پہ گفتگو کی, تو جو اس وقت کچھ رومرز آتی ہیں اور پھر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کئی اس طرح کی گفتگو بھی کی جاتی ہے, طرح طرح کے دعوے دوبارہ سے ہم سننے کو ملتے ہیں کہ حکومت کی مدت کے حوالے سے, نئے انتخابات کے حوالے سے تاریخیں دی جانے لگی ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایک میسج بھی ہے احتسابی کے ساتھ ساتھ ان عناصر کے لیے جو پاکستان کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو فوج میں بڑا سخت جو ہے نا خود احتسابی کا عمل ہے, اٹس اے پارٹ آف اٹ. اور اس میں جب آئی ایس پی آر کی ریلیز آئی تھی کہ سیکنڈ پارشن میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایکٹیویٹی تھی, دوز وار انیکسیپٹیبل اینڈ ڈیزائرڈ بائی دی کمیونٹی بیکاز آف جب اس میں فوجی ڈسپلن بہت بے ضابطیاں پائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے, اور اس کے بعد اب سیکنڈ فیز میں 3 افسرز اریسٹ ہوئے ہیں. ابھی یہ بھی جو ان کو تھا کہ یہ سہولت کاری پیغام رسانی کر رہے تھے, اور اس کے بعد اسی لیے فوج اب چاہتی ہے کہ اس میں جو بھی اور لوگ نکلیں گے اس انکوائری سے, انویسٹیگیشن سے, ان سب کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے, تاکہ ونس فار آل کلیئر میسج پوری فوج کے اندر جانا چاہیے کہ کوئی بھی چاہے سرونگ ہو, ریٹائرمنٹ ہو, اگر وہ فوج کے خلاف یا ملک کے خلاف کے اوورآل نقصان کسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہو, تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور عوام کو, فوج کو پتہ ہو کہ کوئی بھی آئندہ کرے گا تو اس کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی ہوگی. ایک بیانیہ سر بنانے کی کوشش کی گئی ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک بیانیہ دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی گئی اور تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے کہ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت جب وہ سرو کر رہے تھے اس لیے ہٹانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ان کے تعلقات اچھے تھے افغان طالبان کے ساتھ. ایک دفعہ زلمے خلیلزاد اور طالبان کے ڈیلیگیشن کو میرے پاس لے کے آئے, تو میں چاہتا تھا کہ اس ٹرانزیشن میں, اس دور میں وہ وہاں پر رہیں اور تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں اس ایشو کو. سو یہ صرف اب ہوائی بات ہے جو اب فوج نے اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ صرف اپنا ایک, بالکل یہ ایسے نہیں تھا, دیور سرٹن ریزن, بڑی اپریہنشنز تھیں اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا تھا اور ان کو وہاں پہ پشاور کور میں بھیجا گیا تھا, بیکاز دیٹ واز اے ایشو. اس کے بعد بھی وہ کافی اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد جو ابھی تو دیکھیں اتنے سینئر آفیسرز کو جو اتنی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ پر ہوں, ان کو کبھی بھی اریسٹ نہیں کیا جاتا جب تک آپ کا سالڈ کانکریٹ پروسیکیوشن ایویڈنس نہ ہو. ہر چیز کو کرنے کے بعد 2+2 کرنے کے بعد آڈیو, ویڈیو, ڈاکومنٹری, جتنی چیزیں سب کے بعد ہی ان کو اریسٹ کیا. اور پھر ایز اے رزلٹ ابھی میرا تو اپنا آئیڈیا ہے کہ یہ 3 آفیسرز کے بعد اور بھی آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر دے کانٹ بی اونلی سینئر آفیسر, اس طرح جونیئر آفیسر بھی ہوں گے اور ادر ہیں صوبیدار, اور whether anybody can be part of it. اس لیے یہ اس کو واقعی ایک دفعہ ختم ہونا چاہیے, ورنہ ٹروپس کے لیے بڑا خطرناک ہے. ٹروپس کو میسج آنا چاہیے, اور ہماری فوج ویسے ہی بہت ڈسپلنڈ ہے. They look towards جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک سوال جو ابھی کچھ لوگوں سے بات کریں, تھوڑے سے جو سینیکل اپروچ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ذرا تھوڑے سے مطلب خدشات کا اظہار کرتے ہیں. فوج نے برملا کئی دفعہ اپنے ترجمان کے ذریعے یہ واضح طور پہ پبلکلی کہا کہ جی ہمارا سیاسی امور سے تعلق نہیں ہے, ہم آئین پاکستان کے تحت رہتے ہوئے اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی ان پر خدشات کا اظہار کیا گیا. اب فوج نے اپنے اعلیٰ ترین افسرز میں سے کچھ آفیسرز کو گرفتار کر لیا, اس سے وہ عمل شروع کروا دیا. اب مزید پاک افواج کیا چیز ایسی ڈیمنسٹریٹ کریں کہ جس سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہی ہے؟ یہ اور کیا دیکھیں نا, بڑا کلیئر میسیج ہے. جو ٹرولنگ کرتے تھے, سول میں بات کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے, فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے, انہوں نے بتا دیا دس از ہمارا خود احتسابی کا عمل یہ ہے. ناؤ پلیز لک ٹورڈ سول.
کہ وہ اپنا کیسے متصابی کرتے ہیں. فوج از کنسرن ود اور انٹرنل سسٹم. ہمارے یہ میکنزم بھی اٹ از ناٹ اونلی فار دیز آفیسرز. آپ کے سامنے ایک 3 اسٹار کو 14 سال کی سزا ہوئی. جی بالکل. 3-4 سال پہلے ایک 1 اسٹار کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی. اس کے بعد یہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد بہت سینئر آفیسرز کو گھر بھیجا گیا, سزا دی گئی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, اور اب یہ اسٹیپ کیا جا رہا ہے. سو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. ہماری فوج کا ڈسپلن اس لیے کہ ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اینی باڈی انوالوڈ ول ہیو ٹو بی ڈیلٹ ود ویری سویئرلی. دیٹ از واٹ از ہیپننگ, اور یہ اس کی ایک مثال ہے. ابھی بھی دیکھیں فوج اپنے آفیسرز کے نام آپ کو بتا رہی ہے کہ تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. جی بالکل. اور اس کے پورا موقع بھی دیا جائے گا اپنے ٹرائل کے اندر اپنا دفاعی پیش کرنے کا. یہ نہیں کہ ان کو صرف 1 سائڈڈ آپریشن ہوگا. دا اونلی ڈفرنس از کہ اس کو ایکسپیڈیشن سے کیا جاتا ہے, ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے, تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, جسٹس ڈینائیڈ نہ ہو, اور پورا حق طریقے میں جلدی سے ہو. باقی باقیوں کے لیے مثال ہو کہ آئندہ کسی نے کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. بالکل صحیح. علی راشد صاحب, جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جو ان کی سپیس ہے, ڈیو سپیس ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور وہ بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ وہ سپیس ہمیں نہیں دی گئی یا نہیں ملی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدانوں نے شاید صحیح طور پر اس طریقے سے محنت یا ایفرٹ نہیں کی, اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ وہ سپیس حاصل کر لیتے. اب جب یہ سارے کا سارا عمل شروع ہوا ہے تو کیا نہ صرف اس ادارے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ اس سپیس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, وچ از لانگ ڈریم فار دا پالیٹیشینز. دیکھیں بالکل پہلی چیز تو آپ نے جو کہا کہ اس ادارے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. کہیں بگاڑ تھا یا کوئی خرابی تھی یا کوئی چیز, دیکھیں یہ جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے اور باقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے, وہ کافی ٹائم پہلے ہوئی تھیں, اور اب جا کے اس پہ ایکشن ہوا ہے, اور بڑا تھرو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, اور ان کی فائنڈنگز تھی, اس پہ جا کے انہوں نے اس چیز کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا, منطقی انجام تک پہنچایا. تو بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی فیل کہ دیکھیں ہر ادارے کا, ہر محکمے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ ڈیموکریسی کے لیے یا ملک کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے. کوئی کسی کی اسپیس لے نہیں سکتا, کوئی کسی کو اسپیس دے نہیں سکتا. آئی تھنک کانسٹیٹیوشنلی ہر ادارے کو اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے, اپنا فرض انجام دینا چاہیے. اسی میں ملک کی بہتری. اور اگر کوئی ادارے, اور کبھی کبھی اداروں کے نام پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں, جیسے آپ جنرل فیض کا جو ایگزامپل آپ کے سامنے, کہ انہوں نے اس آفس پہ ہوتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی کی جو ادارے کی پالیسی نہیں تھی, ان کی ذاتی چیزیں تھیں جنہوں نے ذاتی طور پہ وہ انوالو ہوئے. اس ٹائم پہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے حساب سے تو اس ادارے کا ایک سربراہ یہ چیزیں کر رہا ہوگا, مگر یہ چیز جا کے یہ بھی چیز بہت فکری اور ایک ڈیپر چیز بھی ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی کچھ ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں, ادارہ اس وقت انڈرمائن اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ادارے کی پالیسی پھر ایسا ہوتا نہیں, اور اس کو ایسا ہوا. مگر اس کو جو بھی چیز تھی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور اس پہ پھر ایکسیکیوشن بھی ہوئی, اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا اس چیز. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آج جب یہ مسلم لیگ نواز کی جماعت کا جو اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو ایک ہدایت کی. انہوں نے کہا جی کہ اس ایشو پہ جو جنرل فیض صاحب کا ہے احتیاط کریں, جذباتی بیانات نہ دیں. آپ کے خیال میں کہ اگر جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا ایسے لوگ جو پالیسی لیول پوسٹ پر بیٹھے ہیں, وہ اس قسم کی گفتگو میں ان کو پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے؟ ایک تو بیانیہ بنانے کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن جو ریئل کام ہے وہ دیکھیں اوبیسلی جو پالیسی میکرز ہیں یا جن کا حکومت سے کسی بھی طرح سے تعلق ہوتا ہے وہ نارملی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن ان جنرل ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. دیکھیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ کہنا کہ ہمارا جو اتنا ایک اسٹیبل انسٹیٹیوشن ہے لائک آرمی, اس کا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم تو پہلے بھی ہوگا, اور وہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے آفیسرس کی اسکروٹنی کرتے رہتے ہیں. یہاں ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا اس کو پبلک کرنا اور ایک پبلک پرسیپشن کریٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا, کہ ایک پبلکلی ایک جو ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ ہو رہی تھی کہ جی ہماری ملٹری کی انوالومنٹ ABCD میں ہے,
which is not actually, لیکن وہ اس پرسیپشن کو نیوٹرلائز کرنا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک. فار اوور آل اسٹیبلٹی اینڈ اوور آل ایک ہارمنی پیدا کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, پبلک میں اور انسٹیٹیوشنز میں جو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹ تھا جو کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایکٹس کی بھی ضرورت ہے جو میں اپنے ذاتی تجربے سے کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنسز یا سپورٹ یا نہ سپورٹ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. ان ایڈیشن پبلک پرسیپشن اکراس دی ویریس ڈیولپمنٹ ڈائمینشن ریکوائرڈ ہے. جیسے ہم پبلک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں, ایگریکلچر سپورٹ میں ہماری افواج نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, ایک بیرن لینڈ کو ایک ایگریکلچرل کلٹیویٹیبل لینڈ بنا دیا. تو اسی طرح اور ملٹیپل ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں جس میں افواج پاکستان اوور آل گورنمنٹ کے ساتھ پارٹ آف گورنمنٹ ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی راہ میں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیانیہ تو میں آبویسلی دے سکتا ہوں. ویری رائٹ, بالکل صحیح. فائنلی بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایک ہائی پروفائل گرفتاریاں, تحقیقات اور جو طریقہ کار ہے جو احتساب کا پاک افواج کے اندر, آپ بہت بخوبی اس سے واقف ہیں, وہ بڑی جلدی امید ہے کہ کسی کے بھی حق میں یا خلاف فیصلہ وہ آ جائے گا سامنے. اب لیکن جو دیگر ملزمان ہیں کہ جن کا تعلق پاک افواج سے نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا بڑا نام ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کو واقعی اس کا کیس منطقی جان تک پہنچ گیا اور سزا ملی ہو. اب یہ کتنا ضروری ہے کہ جو باقی عناصر ہیں, ایلیمنٹس ہیں, انڈیویجولز ہیں یا کوئی اینٹی ہے, اس کو بھی فوری طور پر جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے منطقی انجام تک اس کے کیس کو لے کے جانا چاہیے. یہ کتنا ضروری ہے؟ لیکن بالکل ضروری ہے, اسی لیے آپ دیکھیں 3 آفیسرز گرفتار ہوئے ہیں. اب ان سے انفارمیشن کے بعد اور بھی آفیسرز آئیں گے. ظاہر ہے کہ اس میں جونیئر رینک کے آفیسر بھی ہوں گے, کچھ ادر رینک سے لوگ بھی ہوں گے جو سہولت کاری کر رہے ہوں گے, پیغام رسانی کر رہے ہوں گے, اور جو کہ بالکل انسیپٹیبل نہیں ہے. اور پھر اس کو تقاضے دیکھیں انصاف کے پورے ہوتے ہیں. آپ پہلے انکوائری کرتے ہیں, انکوائری کرنے کے بعد جو ہوتی ہے, جب آپ کو ایک ریکمنڈیشن آ جاتی ہے, فیکٹس آ جاتے ہیں, فائنڈنگ آ جاتی ہے, یس کانکریٹ ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کے اویلیبل ہے, پھر اس کے بعد ایک سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پراپر چارج شیٹ بن کے کورٹ مارشل کے آرڈر ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کورٹ مارشل کے آرڈر سے پہلے تمام جج ایڈوکیٹ برانچ جو ہے, جس کو جیک برانچ کہتے ہیں, جی ایچ کیو میں لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, لائرز ہوتے ہیں پراپر طریقے سے, لیکن یونیفارم میں ہوتے ہیں, وہ ویٹ کرتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد انکوائری کو ریکمینڈ کرتے ہیں چیف آفیسر صاحب کو, جی یہ پٹ کیس ہے, کے لیے یہ آرڈر کر لیں. اسی طرح جب کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی لیگل برانچ کا ایک سینئر آفیسر وہاں موجود ہوتا ہے. وہ تمام قانونی پیچیدگیوں کو دیکھتا ہے اور وہ کورٹ کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ قانون اچھا ہے, یہ دین اٹ از ڈیسائیڈڈ. لائک وائز اب یہ جو پکڑے جائیں گے, یہ اپنی بھی ان کی انکوائریز ہوں گی, اس کے بعد ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتے جائیں گے. تو آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ میکنزم ہے, یہ فوج میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہوتا رہتا ہے. اور یہ کئی اکثر ہم بات جو ہے ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں, بٹ یہ کیونکہ ایسی نیچر تھی جس میں پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ یہ اس طرح کے ایشوز آ گئے, جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا تاکہ فوج اپنا آپ کو کلیئر بھی کریں, فوج اپنا خود تصدی کا عمل بھی کریں, اور اس کے بعد جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو سزا بھی ملے. اور باقیوں کے لیے بھی یہ ایک بنیادی سوال سر بریگیڈیئر صاحب, فائنلی ویری کوئک آنسر, ایک بڑا بنیادی سوال کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ سے بات کریں گے, ہم آپ سے بات کرنی ہے, ملنے کا شاید ان کو پیغامات بھی بھجوائے ہوں, آئی ڈونٹ نو, لیکن انہوں نے اپنے طرز عمل سے, اپنے جو ادارے کی ایک پالیسی ہے اس کے حساب سے اور اپنے ترجمان کے ذریعے بار بار واضح کیا ہے کہ پاک افواج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن کچھ عناصر ایسے بھی تھے, جیسے جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے, سو کہ ایک اتنا سینئر رینک کا ملٹری آفیسر وہ ایسے فیصلے کیوں کر لیتا ہے؟ کیا سوچ آتی ہے ذہن میں کہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے بعد میں؟ دیکھیں, اگر میرے سے سوال ہے آپ سر کا, دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دین یو مسٹ ہیو ریلائز سم بینیفٹس کے اندر, کہ اگر گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے, what benefit he get, what position he can get it. اور I feel کہ ان کو ضرورت نہیں تھی, بہت اچھی اپوائنٹمنٹ پر رہے تھے, بہت اپنے بزی رہے ہیں, بٹ سینسٹیو اپوائنٹمنٹ رہے تھے. اس کے بعد آپ کو بہت لیجٹیمیٹ بینیفٹ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں. تو آپ کو جانے, آپ اس کے بعد 2 سال کے بعد پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں, جو طریقہ آپ کا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, آپ جائیں جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں کریں, جو مرضی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, nobody stops you. But before that I think it doesn't look, آپ کا اپنا یہ رینک اور سروس کو دیکھتے بھی یہ doesn't look nice کہ آپ کو ایسی بات کریں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. علی راشد صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر جاسم صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.